أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين या रब्बल العالمين। आगाज होता है जी हमारा सूरह गाशिया का। इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, हल अताका हदीसुल गाशिया। हल अताका, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर अलगौशिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अलगौशिया से मुराद क्या है कि अलगौशिया से मुराद दोजख की आग है। कुछ कहते हैं कि यहाँ पर अलगौशिया से मुराद दोजख की आग है, जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वतगशा वुजूहहुमुन नार। और अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया कुरान के अंदर कि वमिन फौकिहिम गवाशिन। लेकिन दर हकीकत अलगाशिया के बाद अल्लाह ताला ने चूंकि मोमिनीन का जिक्र किया है, इसलिए यहाँ पर गाशिया से मुराद यानी कि जहन्नुम की आग नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाती है वजूहुन यौमइज़िन खाशिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो यहाँ पर इरशाद फरमाया, इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन का जिक्र किया यहाँ से, इसलिए यहाँ पर मुराद जहन्नुम नहीं है बल्कि क़यामत मुराद है। जमहूर जो है मुफसरीन, उनका भी यही कौल है कि वो क्या कहते हैं कि अलगाशिया क़यामत को इसलिए कहा जाता है कि वो अचानक आ जाएगी, और अचानक आ जाने वाली चीज को गाशिया कहा जाता है। वो दिन सबके होश और हवास अपनी होलनाकियों में छुपा लेगा। उस दिन का अजाब मुजरिमों के जिस्म के को चारों तरफ से ढांक लेगा, छुपा लेगा। जिस तरह चादर के अंदर इंसान छुप जाता है ना, इस तरह से छुपा लेगा। अल्लाह ताला ने जिस तरह कुरान के अंदर इरशाद फरमाया यौम यगाशु यगशाहुमुल अज़ाबु मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। मोमिनों की खताओं और लग़ज़िशों को भी छुपा लेगा कि उनकी मग़फ़िरत हो जाए, उनकी खताओं को छुपा लेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और कुफ़ार की नेक अमाल को भी, क्योंकि वो कबूल नहीं होंगे। देखिए कि मोमिनीन के बद अमल को छुपा दिया जाएगा, उनके गलत कामों को छुपा दिया जाएगा, और काफिरों के कुफार के नेक अमल को छुपा दिया जाएगा। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी गहराई के साथ गाशिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिसका मानी ढांक लेना, छुपा लेना है। फिर रब कायनात फरमाते हैं वुजूहुन यौमा इज़िन खाशिया। क़यामत के हादसे के और उसके हालात के सुनने की बात की तरफ तवज्जो फरमाकर यहाँ उसके हालात की तफसील बयान की जा रही है कि क़यामत के दिन दोनों फरीक मोमिन और काफिर अलग अलग हो जाएंगे। उनके हालात जुदा जुदा होंगे, उनके चेहरे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। खाशिया, खुशू के मानी यानी कि झुकने और जलील होने के हैं। खाशिया का मानी क्या होता है? खुशू के, यानी कि झुकने के। इंसान अल्लाह के सामने झुकता क्यों है? अपने आप को कमतर समझकर। नमाज में खुशू का मतलब यही है कि अल्लाह ताला के सामने झुककर अपने ऊपर जिल्लत और पस्ती की कैफियत को तारी किया जाए, अपने आप को कमतर समझा जाए। जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह ताला के सामने खुशू इख्तियार नहीं किया, अपने आप को कमतर नहीं समझा, क्या उनकी सजा उनको क़यामत के दिन ये मिलेगी कि वहां उनके चेहरों पर जिल्लत और रुसवाई के आसार नमूदार ना हो, बल्कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनको ये सजा जरूर देगा कि रोज़े क़यामत जिन्होंने अपने आप को दुनिया में पस्त समझकर अपने आप को अल्लाह के सामने नहीं झुकाया, अपने आप को जलील नहीं समझा, अपने आप की तजलील नहीं की, अपने सरों को नहीं झुकाया, तो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला उनको वो जिल्लत, हमेशगी की जिल्लत में डाल देगा। हम अगर किसी इंसान के सामने झुके हैं तो हम अपने इट मीन्स कि हम उससे कमतर हैं। अल्लाह ताला के सामने झुकते हैं, इससे इसकी बात की गवाही देते हैं कि हम अल्लाह ताला के सामने बहुत ही कमतर और जलील और रुस्वा हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। कुरान नमाज पढ़ने के बावजूद भी सारा दिन हम अपने तकब्बुर में, अपने नाम और नस्ब के अंदर मुब्तला रहते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं आमिलतुन नासिबा। आमिलतुन के मानी अमल और मोहब्बत करने वाले के हैं। मुहावरात में अक्सर औकात आमिल और आमला इस शख्स के लिए बोला जाता है जो मुसलसल अमल और मेहनत में थक कर चूर हो गया हो, जो मुसलसल मुशक्कत करने वाला हो, मेहनत करने वाला हो। आमिलतुन 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 नासिबा, यानी कि वो मुसलसल मेहनत कर रहा है,
کوئی انسان ہے جو دنیا کے اندر محنت کر رہا ہے، اور کوئی انسان ہے کہ کوئی اپنے آپ کو آخرت کے لیے تھکا رہا ہے، مسلسل محنت کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھکا رہا ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی رنگینیوں کے لیے، دنیا کے رشتوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو تھکا رہا ہے، یا پھر وہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے تھکا رہا ہے۔ عاملتن، عمل کرنے والے، ناصبہ، محنت کرنے والے، مشقت جھیلنے والے، خود کو تھکانے والے، تصلا نارا حامیہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دوسروں کی بات کی جا رہی ہے، کن کی بات کی جا رہی ہے؟ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی جو کہ داخل ہوں گے نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں۔ اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا کی زندگی کے اندر تھکایا، دنیا کی رنگینیوں میں تھکایا۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں تھکایا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے اپنے دلوں کو راضی نہیں کیا، خشیت نہیں حاصل کی۔ حضرت حسن بصری نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لے گئے، تو ایک نصرانی راہب آ کے پاس آیا، جو بہت بوڑھا تھا اور اپنے مذہب کے بارے میں جو عبادات اور وہ کیا کرتا تھا، وہ اس میں وہ ہر وقت مصروف رہا کرتا تھا۔ تو وہ آیا تو کیا ہوا کہ اس مشقت کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، اس کا بدن خشک، لباس خستہ حال، اور حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ حال دیکھا تو رو دیے۔ لوگوں نے آپ سے رونے کا سبب پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آ رہا ہے کہ اس بیچارے نے ایک عظیم مقصد کے پیش نظر بڑی محنت اور اپنی جان کو ہلاک کر دیا، اور اپنے آپ کو ہر وقت تھکاتا رہا، لیکن رضا الہی کو نہ پا سکا، کیونکہ وہ راہب تھا، مسلمان نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ اس لیے یہ بات سوچئے کہ آپ اور میں اللہ رب العزت کے لیے خود کو تھکا رہے ہیں، یا اس دنیا کی دنیا داری کے لیے خود کو تھکا رہے ہیں۔ اس روز، قیامت کے روز، رب کائنات کے سامنے تمام کے تمام گناہگار اور دنیا کے لیے تھکنے والے لوگ زنجیروں اور ہتھکڑیوں میں جکڑ کے کھینچے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور جہنم کے عذابوں میں ان کو گھسیٹا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے مشقتیں کی دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے، دنیا میں مشقتیں نہیں کی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ تصلا نارا حامیہ، اس کے لفظی معنی کیا ہوں گے کہ گرم کے ہیں، گرم کی، تصلا نارا حامیہ یعنی کہ گرم چیز، اور آگ کا گرم ہونا اس کی کیفیت، اس کی ایک فزیکلی اس کی ایک کوالٹی ہے۔ ویسے تصلا کا معنی بھی کیا ہے؟ جلانا، گرم ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کی مزید اس کی کیفیت بیان کی، تصلا نارا حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ایسی شدید ہوگی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور نہ ہی ٹھنڈی پڑنے والی ہے، نہ ہی مدھم ہونے والی ہے، نہ ہی وہ کم ہونے والی ہے، بلکہ ان لوگوں کو تصلا نارا حامیہ کس میں پھینک دیا جائے گا؟ اس آگ میں جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تسقا من عین عانیہ۔ جب دوزخ کی گرمی سے دوزخی سخت پیاس کی اور مصیبت میں مبتلا ہوگا اور پینے کے لیے پانی مانگیں گے، تو ان کو دوزخ کے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلا دیا جائے گا۔ جس طرح جنت میں وہ ہے چشمے ہیں، اسی طرح سے دوزخ کے اندر بھی چشمے ہیں، جس کے سامنے آتے ہی چہرے کا گوشت اور پیٹ میں پہنچتے ہی پیٹ کے اندر کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ وہ گر جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے اپنی جگہ پہ، گریں گی، یعنی وہ تکلیف کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ دنیا میں تو انسان جب بم بلاسٹ ہوتا ہے تو لمحے کے اندر، سیکنڈز کے اندر انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے، لیکن وہ تکلیف ہوگی اور اس کو واپس دوبارہ سے زندگی مل جائے گی، واپس دوبارہ سے جسم واپس جڑے گا، پھر پینے کی کوشش کرے گا، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرے گا۔ کہ دنیا کے ان ٹھنڈے پانیوں، لذیذ شربتوں اور برف آمیز شرابوں کا بدلہ ہوگا۔ جو دنیا میں وہ لذتیں اٹھاتا رہا اور اپنے رب کو بھول گیا۔ آنیہ کا معنی ہوتا ہے کہ گرمی کی آخری حد کو پہنچ جانا،
کہ اس سے آگے آگے گرمی کی کوئی حد نہ ہو۔ جو عرب کے لوگ ہیں، اہل عرب، وہ اس کو جب گرمی اپنی حد کو پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں قد انا حرہ، کیونکہ گرمی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آنیہ، کہ جو اپنی گرمی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوگا، اس قسم کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اور مفسر نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایسا جہنم کا چشمہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا کے پہاڑوں پر گر جائے تو دنیا کے پہاڑ پگھل کر ختم ہو جائیں۔ اللہ اکبر! تو وہ پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، جو دنیا کے پہاڑوں پر گر جائے تو دنیا کے پہاڑ پگھل کر ختم ہو جائیں تو وہ پانی پینے کو دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، دوزخیوں پر جب پھر بھوک کا عذاب مسلط ہوگا، یہ بھی عذاب دیا جائے گا، یعنی پیاس کا بھی عذاب، بھوک کا بھی عذاب، اور جلنے کا بھی عذاب۔ یعنی مسلسل ہوتا نا، سم ٹائم ہم پیاسے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہیں پی رہے ہیں پی رہے ہیں، پیاس نہیں بجھ رہی، کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں، پیٹ نہیں بھر رہا۔ یہ ایک اور عذاب ہے جو بھوک کا پیاس، ان کو بھوک کا عذاب ان کو دیا جائے گا، اور بھوک ان پر مسلط کر دی جائے گی، اور وہ بھوک بھوک پکاریں گے تو ان کو دنیا کی ان تمام لذیذ اور مرغن غذاؤں کو جو دنیا میں وہ کھاتے پیتے رہے اور ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے نہ حاصل ہوا کیونکہ وہ دنیا کے اندر کھا پی کر اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دری ایک چیز ہے جو کہ شدید ترین سخت ہے، اور وہ اتنی زیادہ کانٹے دار اور بدبودار ہے، اور آگ سے زیادہ گرم کانٹے اس کے ساتھ ہیں۔ جب کسی دوست کو کھلائی جائے تو وہ نہ پیٹ میں اترے گی اور نہ منہ سے باہر نکلے گی، نہ اس کی بھوک مٹے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ دوزخیوں پر جو بھوک مسلط کی جائے گی وہ ان سب عذابوں کے برابر ہوگی جن میں وہ مبتلا ہوں گے۔ سارے کے سارے عذاب اکٹھے کر دیے جائیں تو ایک بھوک کا عذاب اکیلا، سارے عذابوں کی تکلیف ایک طرف اور ایک اس بھوک کی عذاب کی تکلیف ایک طرف۔ اللہ رب العزت اس بھوک کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے، رب کائنات ہمیں اپنا شکر گزار بنائے۔ اب دری جو ہے اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں کیا مختلف باتیں ہیں کہ گھاس اور درخت تو آگ میں جل جاتے ہیں، اور دری کیا ہے؟ دری گھاس ہے، تو وہ دوزخ کی آگ میں کیسے باقی رہے گی؟ کیونکہ جس خالق اور مالک نے نباتات کو دنیا میں ہوا اور پانی سے پالا ہے، اس کو یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ جہنم میں ان درختوں کی غذا آگ بنا کر ان کی بقا کرے۔ دنیا میں ان پودوں کی غذا کیا ہے؟ ہوا اور پانی۔ اللہ اکبر! دوزخ میں ان جھاڑیوں اور ان گھاس کی غذا کیا ہوگی؟ آگ ہوگی۔ سوچئے اس بات کو۔ قرآن پاک میں دوزخیوں کی غذا کے بارے میں مختلف جگہوں میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا، کہیں پر زقوم، کہیں پر غسلین، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دری کا لفظ استعمال کیا، دری کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ دری کے سوا ان کی غذا اور کچھ نہ ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ کہ زقوم اور غسلین بھی ان کی ویسی ہی غذا ہوگی، یعنی بدبودار، کانٹے دار، اور ان کی اپنے جسموں سے پس رسنے والی پیپ ہوگی، جو قطعاً نہ تو فائدہ مند ہوگی نہ ہی لذیذ ہوگی۔ لا يسمن ولا يغنی من جوع۔ جب پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اس میں دوزخیوں کی غذا دوری بتائی گئی تو بعض کفار نے کہا کہ دوری گھاس کھا کر تو اونٹ بھی خوب موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، وہ تو دوری کو کھاتے ہیں کیونکہ جھاڑی والی گھاس ہے نا، تو وہ تو کھاتے ہیں، وہ خوب موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ جہنم کی دری کو دنیا کی دری کی مانند مت سمجھو، وہاں کی دری سے نہ تو موٹاپا آئے گا اور نہ ہی بھوک کے عذاب سے تمہیں نجات ملے گی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ وہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں، لا یسمن ولا یغنی، موٹے تازے نہیں ہوگے، من جوع، اور نہ ہی تمہاری بھوک پیاس مٹے گی۔
वजूह यौमइज़िन नाइमा, दोज़खियों के हालात और उनके खाने पीने और रहने की जगह को बयान फरमाकर उनके मुकाबले में अल्लाह ताला जन्नतियों के हालात और उनके खाने पीने और रहने के मकानात का जिक्र फरमाते हैं कि जब बहुत से चेहरे उस दिन खुश खुर्रम होंगे। यहाँ पर क़यामत में जो पहला जिक्र किया गया, वजूह यौमइज़िन खाशिया, जिल्लत और रुसवाई में होंगे वो चेहरे जिन्होंने अल्लाह ताला को दुनिया में, जिन्होंने अपने आप को नहीं झुकाया, अल्लाह ताला के सामने सरों को नहीं झुकाया, नमाजें नहीं पढ़ी, अल्लाह के आगे आगे सर बसजूद नहीं हुए, अपने आप को जलील और रुस्वा ना समझा। लेकिन अल्लाह ताला अब उनके उन लोगों की बात करें, वजूह यौमइज़िन नाइमा, उस रोज जिन लोगों के चेहरे खुश खुरम और तरोताजा होंगे, क्योंकि उन्होंने दुनिया के अंदर मुसीबतें बर्दाश्त की, दुनिया के अंदर जुल्लत और रसवाई को बर्दाश्त किया और अपने रब की रजा के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला फरमाती है उन लोगों के लिए लिसाइहा रादिया, दुनिया में रहकर जो कोशिशें उन्होंने की थी उनका अज्र सवाब देकर वो खुश होंगे। रादिया लिसाइहा, जो उन्होंने कोशिशें की थी, ये हा वो उन चेहरों की तरफ जा रहा है। वजूहुन, यानी जो उन्होंने कोशिशें की थी, वो जो चेहरे उनके होंगे अल्लाह की रजा की वजह से, अल्लाह की खशियत हासिल करने की वजह से, राजी होने की वजह से तरोताजा और चमक रहे होंगे। फी जन्नतिन आलिया, और फिर वो किस में होंगे? अल्लाह ताला फरमाती है कि वो आली मर्तबा और बुलंद मुकाम वाली जन्नत में होंगे। ला तस्माउ फीहा लागिया, यहाँ पर उनके लिए अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं इन लोगों के बारे में कि उनका आपस में कलाम क्या होगा, वो किस किस्म की बातें करेंगे। वो जन्नत के अंदर कोई भी गुनाह की बात और कोई भी फजूलियात बातें नहीं करेंगे। फीहा आइनुन जारिया, अल्लाह ताला फरमाती है वहां पर उनको गर्म खोलते हुए पानी के चश्मे होंगे। और यहाँ पर जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत के अंदर ऐसे दरिया देगा, जारी होंगे, जो हर वक्त फूट निकलेंगे, और वो जारी होने वाले होंगे, और उसके साथ साथ वो खुशबू वाले होंगे जिनको पीकर उनके 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 अंदर ठंडक भी उनको मिलेगी, और उनको उनका उनके मुंह से एक खूबसूरत सी खुशबू भी आएगी। जिस तरह से हम इलायची डाल के हम लोग खुशबू वाले मशरूब पीते हैं ना, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहां पर ऐसे मशरूबात होंगे कि जिनको पीने से मुंह से खुशबू आएगी। फीहा सुरुरुम मरफूआ, जन्नत में बुलंद तख्त होंगे जिन पर वो कमाल इज्जत और अजमत के साथ बादशाहों की तरह जन्नती बैठेंगे। ये तख्त मर्तबे के एतबार से भी बुलंद होंगे, और उनको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मर्तबे के एतबार से उनको इज्जत और इकराम देने के एतबार से भी बुलंद होंगे, और वो ऊंचाई पर भी होंगे। हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया कि इन तख्तों मिंबरों की तख्ते सोने के होंगे, और इनके ऊपर जमूरत और मोती और याकूत लगे हुए होंगे। लेकिन जब बैठने वाला उन पर बैठना चाहेगा तो वो सुबहान अल्लाह वो नीचे झुक जाएंगे, और फिर उनको उठाकर बुलंद हो जाएंगे और वापस अपने मकामात पर चले जाएंगे। तिरमिजी शरीफ की हदीस में इनकी बुलंदी 500 बरस चलने की मिकदार के बराबर, यानी जमीन और आसमान के दरमियान फासले के बराबर बताई गई है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह इतनी बुलंदी पर उनको बिठाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं व अक्वाबुम मौदूआ, अक्वाबुन दर हकीकत ये जो लफ्ज़ है ये कौबुन की जमा है। व अक्वाबुम मौदूआ, पानी के बर्तन को कहा जाता है, जो कि यानी कि जो उनके गिलास होंगे, यानी वो जो आबखोरे और जो गिलास होंगे वो अपनी मुकर्ररा जगह पर रखे होंगे। उसमें आदाब और तरीके से वहां पर वो रखे हुए होंगे, और आदाब से वो पानी के बर्तन जो होंगे वो रखे हुए होंगे, और उनको वक्त जरूरत जब वो चाहेंगे तो उनको पानी, उनके जाम भरे हुए उनको दिए जाएंगे, और उनको ताकि मुशक्कत ना हो उनको उठाने के लिए। जिस तरह हम कोई चीज ढूंढ रख देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं कि कहाँ पर रखी हुई है, और फिर उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं, ढूंढते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वो अखवाबुम मौदूआ, सुभान अल्लाह, कि सजा कर, जिस तरह से हम होते हैं ना कि महंगे वाले बर्तनों को सजा कर अलमारी अपने शूकेस के अंदर रखा हुआ होता है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत तरीके से तरतीब से रखे हुए होंगे। इट मीन्स कि ये बात हम औरतों को समझने के लिए जरूरी है कि हमें चाहिए कि हम भी अपनी घरों की चीजों को तरतीब के साथ रखें।
ہر چیز کو طریقے اور سلیقے کے ساتھ رکھیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کو بھی بڑی سلیقے کے ساتھ، اس کو بڑی خوبصورتی سے تیار کر رکھا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو بھی اسی طرح سے خوبصورتی کے ساتھ رکھیں۔ ان کے آب خورے، ان کے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے اور ترتیب سے رکھے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور وہ جغالیچے جو جن پر وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ برابر بچھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا، اور وہ جو لوگ ہیں، وہ جو بکھرے ہوئے، بالکل وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ وہاں پر موجود ہوں گے، جو بھی جنت میں موجود ہوں گے، وہ بالکل اس طرح ان کی تمام آس پاس چیزیں وہاں پر موجود ہوں گی، اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت ان کو نہ صرف یہ بلکہ ان کی خدمت کے لیے رب کائنات ان کو ان کے غلمان بھی عطا کرے گا، ان کی خاطر تواضع کرنے کے لیے ان کو نوکر چاکر بھی دیے جائیں گے، جو ان کی خدمت میں ہر وقت موجود ہوں گے، بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہاں پر خاص طور پر اونٹ کی پیدائش کے بارے میں کیوں ذکر کیا گیا؟ خاص طور پر اونٹ کے بارے میں کیوں ذکر کیا گیا؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر اونٹ کے بارے میں کیوں بیان کیا گیا؟ کیونکہ اونٹ کے اندر کچھ عجائبات ہیں جو باقیوں کے اندر نہیں۔ وہ کیا؟ کہ یہ ایک ایسا جانور ہے جو اطاعت میں انسان کی بہت زیادہ اطاعت کرتا ہے، کہ 100 اونٹوں کی قطاریں ایک چھوٹا سا بچہ اگر جہاں لے کر جانا چاہے تو اس کو لے کر جا سکتا ہے، اتنے اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ کمال درجے کا ان کا صبر ہے کہ 8 دن تک بھی اگر پیاسا رہ جائے، مگر محنت اور مشقت کروائی جائے تو پھر بھی محنت مشقت کرتا رہتا ہے۔ اس کی عجائبات میں یہ بات بھی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ زیادہ تر قبلہ روح ہو کر چلتا ہے۔ سبحان اللہ! اس کے بالوں کو جلا کر زخم پر رکھ دیں تو جو خون چل رہا ہوتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے۔ عرب کے جنگلوں میں پانی چونکہ بہت کم ہوتا، پانی بہت مشکل سے ملتا ہے اور کم ہوتا ہے، تو یہ پانی ایک دفعہ پی لے تو ہفتہ ہفتہ بھر اس کو پیاس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ محنتی بھی ہے، اور پھر وہ تنگ بھی نہیں کرتا، اپنے مالک کا اطاعت گزار بھی ہے۔ اتنے اونچے اونچے جانور پر انسان سیڑھی لگا کر چڑھتا ہے، مگر قدرت نے اس کے پاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی ہر پاؤں میں 2 گھٹنے لگا دیے کہ ان کو طے کر کے بیٹھ جاتا ہے، تو اس پر چڑھنا اور اترنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر اونٹ کا ذکر کیا۔ اور ایک اور بات کہ اونٹ کی گردن کی درازی بھی ایک عجائبات میں ہے، حالانکہ جراف بھی ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی ایسی کچھ خصوصیات موجود ہیں، لیکن اس میں وہ صبر نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو دیا۔ اب کچھ لوگوں کو ذہن میں شاید یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں پر اگر یہ ساری باتیں ہیں تو ہاتھی کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ ہاتھی بھی تو انسان کی بات کو سنتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہاں پر ایک خاص مرتبہ ملا، کس کو؟ اونٹ کو ملا، اس کی اطاعت گزاری کے سبب، اس کو صبر کرنے کے سبب۔ چونکہ اونٹ جس طرح سے صبر کرتا ہے اس طرح سے ہاتھی صبر نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس کو تخلیق کیا، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو بلند کیا؟ یہ دوسرا مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ اونٹ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اونٹ کی صبر، اور اونٹ چونکہ ان کے لیے سواری کے طور پر وہ استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کے اندر سے اس مثال کو بیان کیا۔ اب آسمان کی بات کی جا رہی ہے کہ آسمان اپنی تمام کی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس کو تمہارے سر کے اوپر بلند کیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح قائم کیے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیسرا نمونہ بیان کیا کہ پہاڑوں کو کس طرح سے میں نے نصب کر دیا، کس طرح سے گاڑ دیا زمین کے اندر۔
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین پر نظر نہیں کرتے کہ وہ کس طرح بچھائی گئی، کس طرح تمہارے پاؤں کے نیچے اس کو فرش بنا دیا. یہ زندوں کو بھی اپنے اوپر جگہ دیتی ہے اور مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. زندہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند اور مردہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اللہ رب العزت یہ تمام کی تمام باتیں بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے مزید ارشاد فرمایا، یہ تمام میری نعمتیں ہیں، میں نے یہ تمام نعمتیں تمہیں عطا کر دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، بس آپ سمجھاتے رہیں، آپ کا کام سمجھانے کا ہی ہے. آپ ان کو ترغیب دیتے رہیں میرے دین کے بارے میں، میرے قرآن کے بارے میں، میرے حکم کے بارے میں، ان کو ترغیب دیتے رہیں. آپ کا کام ان کو سمجھانا ہی ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر مسلط نہیں کیا گیا ہے، آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کو زبردستی ایمان کی طرف نہیں لا سکتے، آپ ان کو زبردستی ایمان قبول نہیں کروا سکتے. الا من تولا وکفر، لیکن جو منہ پھیر لے اور منکر ہو جائے. بعض مفسرین نے یہاں پر کہا کہ کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ سب کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ آپ سب کو نصیحت کیجیے، مگر ان کو نصیحت کرنا آپ کے ذمہ ضروری نہیں جو منہ موڑ لے اور ہٹ دھرمی سے کفر پر ڈٹا رہے. یعنی جس سے قبول نصیحت کی امید نہیں، اس کو اگر آپ نصیحت نہ بھی کریں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. فذکر ان نفعت الذکریٰ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی سزا دے گا، عذاب اکبر دے گا، سب سے بڑا عذاب دے گا. بے شک ان کو ہمارے پاس واپس آنا ہے اور پھر ان سے حساب لینا ہمارا ہی کام ہے. ان الینا ایابہم، کہ ان سب کا لوٹنا میری طرف ہے، اور پھر ان کو حساب دینا اور ان کو پورا پورا حساب دینا، ہر چیز کا پورا پورا بدلہ لینا وہ بھی ہم پر ہے. سب سے بڑا اللہ رب العزت کہتے ہیں عذاب اکبر ان کو دیں گے. ثم ان علینا حسابہم، ان کا حساب لینا قیامت کے روز بھی ہماری طرف ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات قیامت کے روز ہم سب کو صحابہ، انبیاء اور صالحین اور شہداء کے ساتھ اکٹھا کرے، اور رب کائنات ہم سب کو ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سے نیک اعمال کروا لے اور ہم سب سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.